अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। शम्स जुनून की एपिसोड 54 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़री खानज़ादा होटल के एक लग्जरी बहुत बड़े कमरे में दाखिल हुआ था। वो अंग्रेज़ लड़की ज़री खानज़ादा के पीछे ही कमरे में दाखिल हुई थी। लॉक द डोर। ज़री खानज़ादा ने इस अंग्रेज़ कम उम्र सी लड़की को देखते बहुत नरमी से कहा, जो काफ़ी घबराई सी थी। इस लड़की ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। व्हाट्स योर नेम? ज़री खानज़ादा ने अपनी जैकेट उतारते हुए कमरे में रखे सोफे पर उछालते से निगाह देखते सवाल किया। मार था। वो आहिस्तगी से बोलते ही नसें झुका गई थी। सिट डाउन। लड़के ज़री खानज़ादा ने इसे देखते हुए बेहद नरमी से कहा। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो ज़री खानज़ादा के नरमी से बोलने पर अपनी नीली आंखें छपक छपक कर इसे देख रही थी। विल यू ईट समथिंग? वो ज़री खानज़ादा की आंखें चपकने पर इस बार भी बेहद नरमी से सवाल कर गया था। वो इस लड़की से मगर सामने खड़ी लड़की इसे बहुत यंग और मासूम लग रही थी। आई एम नॉट हंग्री। वट एवर यू वॉन्ट, आई हैव टू गो होम नाउ। नहीं, मुझे भूख नहीं। तुम्हें जो चाहिए वो लो, मुझे फिर घर भी जाना है। ओके कम। ज़री खानज़ादा ने एक निगाह देखते काफ़ी नरमी से कहते अपने पास बुलाया। वो आहिस्तगी से चलते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी, एकदम बुरी तरह लड़खड़ाई थी। ज़री खानज़ादा जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते इसे अपनी बाहों में नरमी से थाम गया था। वाई आर यू वेयरिंग इट वैन यू कॉन्ट वॉक? हील क्यों पहनी है जब चल नहीं सकती? वो इसे कमर से थामे इसकी नीली आंखों में देखते बेहद नरमी से बोला, आई एम वेयरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल। पहली मर्तबा ये पहनी है, मुझे ये सब पसंद नहीं। वज़ीर खानज़ादा की नीली आंखों में देखते आहिस्तगी से बोली। ज़री खानज़ादा को जाने क्यों इसका लहजा भीगा महसूस हुआ था। दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट टाइम? यू गो लाइक दिस बिफोर टू? आई मीन यू हैव बीन फिजिकल विद समवन लाइक दिस बिफोर? ये पहली मर्तबा है या पहले भी इस तरह किसी के साथ गई हो? मेरा मतलब है पहले भी किसी के साथ फिजिकल हो चुकी हो? ज़री खानज़ादा ने इसके घबराने पर सवाल किया। यस। इस लड़की ने इस बात में सर हिलाया। देन वाई आर यू सो नर्वस? ज़री खानज़ादा ने इसकी पेशानी पर चमकता पसीना देखते फिर से संजीदगी से सवाल किया। आई डोंट नो। वो नज़रें झुकाए अपनी हथेलियां आपस में मसलने लगी। ज़री खानज़ादा से गहरी निगाहों से देखते झुंझलाते हुए अपनी शर्ट से के अगले दो बटन खोल गया था। वो ये सब करना नहीं चाहता था, मगर इस शराबी आंखों वाली लड़की का इल्यूजन इसे भूल ही नहीं पा रहा था। इस जिस्म इसे भूल ही नहीं पा रहा था। ज़री खानज़ादा के जिस्म के जवां प्यासे हलकोरे लेते जज्बे इसे तड़पने पर मजबूर कर रहे थे। इसे ये सब करना था, खुद को राहत पहुंचाना ही थी। बस लड़की को कमर से जकड़े अपने करीब कर गया था। लड़की ज़री खानज़ादा की नीली आंखों में देखते हुए इसके शर्ट के ऊपर दो खुले बटनों से नजर आते इसके हेयरलेस चौड़े सीने पर अपने नाजुक हाथ रख गई थी। ज़री खानज़ादा गहरा सांस लेते मुस्कुराते हुए इसे अपने मज़ीद करीब करते इसके शॉर्ट से जैकेट उतार गया था। वो अब स्याह स्लीवलेस शर्ट और बहुत शॉर्ट से स्कर्ट में मलबूस थी। ज़री खानज़ादा इसके शोल्डर्स को नरमी से थामे इसे बेड पर धकेल गया था। वह लड़की बेड के नरम गद्दे पर गिरते गहरे सांस लेते ज़री खानज़ादा को भीगी निगाहों से देख रही थी। ज़री खानज़ादा अपनी शर्ट के बटन एक एक करते खोलते उतारकर सोफे पर फेंक चुका था। ज़री खानज़ादा का चौड़ा सीना इसके एब्स देखकर वो अंग्रेज़ लड़की कांपना शुरू हो चुकी थी। ज़री खानज़ादा मार्था की तरफ बढ़ते इस पर हावी होते इसके लबों पर झुक गया था। वो बेहद नरमी से इस लड़की के लबों को अपने लबों में लिए इसकी सांसों को खींच रहा था। लड़की कांपते हुए ज़री खानज़ादा के घने बालों में उंगलियां फंसा गई थी। ज़री खानज़ादा के नर्म लबों को शिद्दत से चूम रहा था। वो इतनी शिद्दत से चूम रहा था जितना शिद्दत से चूम सकता था। वो इसे पैसोनेट किस करते हुए भी अपना मुकम्मल वजन इस लड़की पर नहीं डाले हुए था। वो दब वो दबे फिजिकल से हद नाजुक और मासूम दिख रही थी। ज़री खानज़ादा चाहकर भी इसके साथ हाश नहीं हो पा रहा था, इसके साथ सख्ती नहीं बरत पा रहा था। वो उसकी लबों पर झुके कब से अपनी प्यास मिटाने की कोशिश कर रहा था, जो बूझ ही नहीं रही थी। वो कुछ ही देर में अब बेजार हो चुका था। इन लबों में वो मिठास, वो लज्जत नहीं थी, नहीं जो इस शराबी गहरी आंखों वाली लड़की के सुर्ख लबों में थी। वो लड़की भी तो अच्छी खासी नाजुक थी।
मगर इस पर तो वो जुनूनी अंदाज में अपनी शिद्दतें ढा रहा था। इस दिन सड़क पर तो इल्यूजन नहीं था, इसके होठों पर वो अपनी शिद्दत का गहरा कट लगा चुका था। वो मार्था को किस करते हुए मुसलसल जनीशा आसमान शाह के हवाले में सोच रहा था। वो एकदम इस लड़की के लबों को छोड़ते हुए पीछे हुआ। मार्था से पीछे हटते देखकर परेशान हुई थी। What else has happened? Why did you step back? मार्था ने जरी खानजादा को देखते भीगे लहजे में पूछा, क्या हुआ है, तुम पीछे क्यों हट गए हो? उसकी जिंदगी का पहला गाहक था, वो इसे पीछे हटने नहीं दे सकती थी। मुकाबल काफी नरम था, इसके साथ इसने बहुत कुछ सुन रखा था। चंद डॉलर्स में बिकने वाली लड़कियों के साथ कैसा कैसा सलूक होता है और पहली मर्तबा कितनी तकलीफ होती है। इसे जंगली इंसान नहीं, ऐसा कोई नर्म इंसान ही चाहिए था जो इसे कम से कम तकलीफ दे। जरी खानजादा इसके दोनों इतराफ में हाथ रखते गहरे सांस लेते इसके सुर्ख आंखों में देखते। इसमें जनीशा आसमान को तलाश कर रहा था। वल्यूजन इतना स्ट्रांग था तो फिर आज इस लड़की में से वो क्यों दिखाई नहीं दे रही थी। जरी खानजादा बेड से उठते खड़ा होते अपनी शर्ट पहनने लगा। व्हाट वाज हैपेंड, डिड यू लाइक इट? तो खड़ी होते जरी खानजादा की चौड़ी पुश्त को देखते भीगे लहजे में सवाल करने लगी। जरी खानजादा बिना कोई जवाब दिए अपनी जैकेट में बाल पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्लीज स्टॉप इट। मार्था परेशानी से इसकी तरफ भागी थी। वो अभी भी हील पहने हुई थी, लड़खड़ाती हुई जमीन बोस हुई थी। वो जमीन पर मुंह के बल गिरती चीख उठी थी। जरी खानजादा जल्दी से पलटते हुए मार्था की तरफ बढ़ते इसे बेहद नरमी से बाजू से जकड़े खड़ा कर गया। आई एम सो ब्यूटिफुल, सो लुक एट दिस, आई कैन मेक यू हैप्पी। मार्था भी के लहजे में बोलते अपने शोल्डर से अपनी स्लीवलेस शर्ट नीचे खिसका गई थी। डोंट डू दिस, जरी खानजादा ने सख्ती से कहते इसकी शर्ट ऊपर की। दिस इज व्हाट वी कम टू डू, यू ओंट मी $20 फॉर दिस। हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। हाँ, तुमने मुझे $20 में खरीदा है, मार्था रोते हुए कह रही थी। जरी खानजादा लब पीछे से देख रहा था। वो उसके जिस्म को कुछ हद तक देख चुका था। वो काफी कम उम्र थी, शायद इसकी सोच से भी ज्यादा। वो ना सिर्फ चेहरे से मासूम थी बल्कि अपनी उम्र से भी मासूम थी। व्हाट इज योर एज? जरी खानजादा ने लब पीछे संजीदगी से सवाल किया। आई एम 6, वो बोलते हुए घबराते हुए रुकी थी। आई मीन 26। जरी खानजादा की नीली आंखों में देखते अपनी हथेलियां मसलते हुए बोली। व्हाट इज योर एज? डोंट ट्राई टू लाई टू मी। जरी खानजादा से देखते दहाड़ा था। 16। वो लरसते हुए रोते हुए बोली थी। यू आर जस्ट 16। जरी खानजादा बेयकीनी से इसे देखते अपने घने बालों में उंगलियां फेरने लगा। जरी खानजादा की रंगत सुर्ख थी। वो सोफे पर गिरने से अंदाज में बैठा था। वह मुंह पर हाथ फेर रहा था। हाथ फेरते अपने सामने खड़ी लरसती रोती हुई मार्था को देख रहा था। इट वॉज योर फर्स्ट टाइम? जरी खानजादा ने इसे देखते संजीदगी से पूछा। मार्था ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। ओ माय गॉड। जरी खानजादा अपने घने बालों में उंगलियां फेरते सोफे के सतह से सर टिका गया था। सामने खड़ी लड़की इतनी कम उम्र थी, आज इससे इंटीमेट हो जाता तो वो पहला मर्द होता जिसने इसके साथ ये सब किया होता। जरी खानजादा की सांसें गहरी हुई थी। वो कैसे इतनी कम उम्र लड़की के करीब जा सकता था। जरी खानजादा ने सोफे पर सीधे होते इसे सुर्ख आंखों से देखा। वो कांपते हुए भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। न्यूयॉर्क जैसी सिटी में इस लड़की को कौन सी मजबूरी यहाँ खींच कर लेकर आई थी वो नहीं जानता था, मगर आज वह इस लड़की के करीब चला जाता तो वो खुद को कभी माफ न कर पाता। उसे गहरी होती सांसों और दहकती निगाहों से देख रहा था। क्या सामने लड़की की उम्र की ज़्यादा होती, वो यूँ मजबूर ना होती, तो क्या फिर भी इसका मज़हब, इसकी सोसाइटी इसे इजाज़त देती थी वो ये सब करे? वो इज़्तिराबी अंदाज में अपना निचला लब बेदर्दी से कुचल गया था। इसे कहीं बेहतर तो था वो नेहा श्रीवास्तव थी, जो इसे इश्क का दावा करने के बावजूद इसके साथ ये सब करने को तैयार नहीं थी, जिसके मुस्लिम ना होने पर बस की मोहब्बत को दुत्कारता आ रहा है। वो खुद मुस्लिम होकर क्या कर रहा था? इतना कमज़ोर ईमान था इसका क्या? जरी खानजादा अपना निचला लब बेइंतहा बेदर्दी से कुचलते गहरी सोच में गुम था। व्हाट इज योर कंक्लूजन? तुम्हारी मजबूरी क्या है? जरी खानजादा ने इसकी तरफ देखते संजीदगी से पूछा। आई हैव अ returned apartment. I have to pay my all bills. There are my sisters and brothers too. My mom and dad are suffering from. I also have to see mom and Mincia and dad. I thought if I sell my body for some hour at night to get some dollars,
میرا کرائے کا اپارٹمنٹ ہے, میری چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں, بلز وغیرہ کھانا سب کچھ مجھے پے کرنا ہوتا ہے. میرے مام ڈیڈ کو بھولنے کا عارضہ لاحق ہے. میں دن میں ایک بار میں کام کرتی ہوں. مجھے مام ڈیڈ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. مجھے لگا رات کو کچھ دیر اپنا جسم بیچ لوں گی, کچھ ڈالرز مل جائیں گے. وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی, یو لیو ان نیو یارک, یور مام ڈیڈ can get free treatment. You can also work at a store at night. It is not necessary to do all this thing. تم نیو یارک میں رہتی ہو, تمہارے مام ڈیڈ کا فری علاج ہو سکتا ہے, تم رات کو کسی اسٹور پر بھی کام کر سکتی ہو, یہ کرنا ضروری نہیں. سری خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. I have tried a lot of treatments for my mom and dad. They are not getting better and I can't stay away from them. I also can't work at night. That's why I thought that by working for a few hours, I might be able to earn enough money to pay for my bills and apartment rent. میں نے اپنے مام ڈیڈ کا بہت علاج کروایا, وہ ٹھیک نہیں ہوتے, میں انہیں خود سے دور نہیں کر سکتی, نہ میں ساری رات کام کر سکتی ہوں. اس لیے مجھے لگا چند گھنٹے میں اس میں شدید زیادہ پیسہ کما لوں, میرے بلز اور اپارٹمنٹ کا کرایہ ادا ہو سکے. وہ بھیگے لہجے میں بتا رہی تھی, $20 کما کر کیا کر لیا کرو گی تم آخر؟ زری خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھتے سوال کیا تھا. $20 کی اس کے نزدیک کوئی ورتھ نہیں تھی. اسے نہیں پتا تھا کسی اور کے لیے نزدیک $20 کی اتنی اہمیت رکھ سکتے تھے. زری خانزادہ نے اردو بولنے پر اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا. نتھنگ, زری خانزادہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھتے اس کی جیکٹ کی طرف بڑھائی تھی. وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے وہ جیکٹ تھام گئی تھی. Strive no matter what happens. Never sell yourself. Merchants are often brutal too. کوشش کرنا کچھ بھی ہو جائے خود کو مت بیچنا. سوداگر اکثر وحشی بھی نکل آتے ہیں. زری خانزادہ سنجیدگی سے بولتے اپنی جیب سے $1000 نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھتے تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا. مارتا وہ $1000 اٹھاتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے صوفے پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. زنیشا ارشمان شاہ زری خانزادہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد تیزی سے اس کے کمرے کے کھلے دروازے کے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر گئی تھی. مارتھا اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے گھبراتے ہوئے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی. وہ سیاہ چمکتی ٹائٹ سے پینٹ پر سیاہ بے حد شارٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی جس پر بے حد شارٹ جیکٹ پہنے ہوئی تھی. سر پر وہ ہیڈ والی کیپ پہنے ہوئی تھی جو کمرے میں داخل ہوتے اتار کر پھینک چکی تھی. اس کے خوبصورت شربتی رنگ کے سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے. خوبصورت گہری وائن کلر کی آئیز میں شرارے دہک رہے تھے. وہ اپنی پین کی ہک سے بیلٹ کھینچ کر نکالتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے مارتھا کو شرربار نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھی تھی. مارتھا اس کی آنکھوں سے نکلتے شراروں اور اس کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر ڈرے ہوئے پیچھے ہوتے صوفے پر گر چکی تھی. زنیشا ارشمان شاہ مارتھا کی طرف بڑھتے صوفے پر اپنا لانگ بوٹ والا پاؤں رکھتے مارتھا کی طرف جھکی تھی. مارتھا زنیشا ارشمان کے شاہ کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھتے صوفے میں سمائے تھے. Where did he touch you? زنیشا ارشمان شاہ نے مارتھا کا جبڑا دبوچتے ہوئے کٹراتے ہوئے سوال کیا. He did not touch me at all. He left without me. اس نے مجھے بالکل نہیں چھوا, وہ مجھے چھوئے بغیر چلا گیا. مارتھا کپکپاتے لبوں سے بولی تھی. اتنا اسے زری خانزادہ کے ساتھ خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اسے خود پر جھکی اس لڑکی سے خوف محسوس ہو رہا تھا. Look what he was doing in the room then. What are you doing with so much money? اتنی دیر وہ کمرے میں پھر کیا کر رہا تھا؟ تمہارے پاس اتنے پیسے کیا کر رہے ہیں؟ زنیشا چیختے ہوئے صوفے پر گرے $ڈالرز کے نوٹ پکڑتے ہوئے مارتھا کے منہ پر بے دردی سے ٹھونس گئی تھی. He gave me this $, listening to my helplessness and only kissed my lips. اس نے میری مجبوری سنتے مجھے $, دیے, مجھے صرف ہونٹوں پر کس کی. مارتھا اپنے منہ میں دبے نوٹوں سے بمشکل بول پائی تھی. زنیشا ارشمان شاہ اس پر جھکے اس کا جبڑا سختی سے دبوچے ہوئی تھی. He kiss on your lips. زنیشا ارشمان شاہ گہرے سانسوں سے جلتے لہجے میں بولی تھی. زری خانزادہ نے اس لڑکی کے ہونٹوں کو چھوا جیسے وہ پاگل ہوئی تھی. مارتھا نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا. زنیشا ارشمان شاہ نے اس کے گال پر پوری قوت سے زوردار تھپڑ مارا تھا. مارتھا کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا, خون نکلتے اس کی تھوڑی پر بہا تھا. You were lucky that he only touched your lips. Wherever he touched you, I would have wounded you. تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس نے تمہارے ہونٹوں کو چھوا. وہ جہاں جہاں تمہیں چھوتا آج میں وہاں تمہیں زخم دیتی. زنیشا ارشمان شاہ گراتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑ چکی تھی. مارتھا گھبراتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو تمام $, اٹھائے غصے سے اپنی جینس میں ڈال چکی تھی. زنیشا ارشمان شاہ زری خانزادہ کی طرح کریکٹر لیس ہے, نہ رحم دل.
وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں پر کبھی رحم نہیں کھاتی، چاہے وہ انجانے میں کرے یا پھر جان بوجھ کر۔ زنیشا آسمان مارتھا کی تھوڑی کو نرمی سے چھوتے سزاہیاں مسکرائی تھی۔ مارتھا اس کے اردو میں بات کرنے پر ناسمجھی سے دیکھتے روتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہتھیلی سے صاف کیا۔ زنیشا آسمان اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ Always remember, Zarek Khanzada is only my property. You have been punished now. Zarek Khanzada's turn is next on the streets of New York. Zanisha Ashman Shah will unleash her wrath upon Zarek Khanzada. ہمیشہ یاد رکھنا زریق خانزادہ صرف میری ملکیت ہے۔ تمہیں تو سزا مل گئی ہے، اب زریق خانزادہ کو ملنا رہتی ہے۔ نیو یارک کی سڑک پر آج زنیشا آسمان شاہ قہر بن کر ٹوٹے گی۔ اس پر وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جمائے پلٹے بغیر ہی گر رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ کھولتے نکلتی چلی گئی تھی۔ زریق خانزادہ لب پیچھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ الوژن والی لڑکی پھر سے اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ پھر سے بے چین ہوا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے جبڑے پیچھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کا الوژن اس کے انگ انگ کے ساتھ جیسے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ کیا تھا ان ہونٹوں میں آخر ایسا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے جھنجھلایا تھا کہ مارتھا کے لبوں میں کوئی مٹھاس، کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی، کوئی ٹیسٹ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اگر مارتھا کی عمر زیادہ بھی ہوتی پھر بھی آج وہ اس لڑکی کے قریب کبھی نہ جا پاتا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا اسے صرف وہی لڑکی چاہیے تھی، اسے صرف ان لبوں کو ٹیسٹ کرنا تھا، شرابی آنکھوں والی لڑکی کے جسم کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنی تھی۔ اب اس لڑکی کو ڈھونڈنا تھا، اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے اندر اتارنی تھی۔ یہ بھی دیکھنا تھا وہ لڑکی اس کے جسم کی طلب تھی یا پھر وہ اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ ابھی تو وہ صرف اس لڑکی کا بڑھنا جسم اور اس کی کمر پر بنے بھورے تل کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ زریق خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ کافی دیر سے نیو یارک کے سنسان اور تاریک سڑک پر یوں ہی اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ زریق خانزادہ نے اپنی گاڑی گھماتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ والی سڑک پر ٹرن لیا تھا۔ اس کے پیچھے اور سامنے والی سڑک پر بہت ساری ہیوی بائکس گزری تھی۔ وہ لوگ کافی تعداد میں تھے، ان سب نے ہیلمٹس پہنے ہوئے تھے۔ وہ زریق خانزادہ کی گاڑی کے ارد گرد زن سے گول چکر لگاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ زریق خانزادہ اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ وہ لوگ بائکس پر اس کی گاڑی کے چاروں طرف اپنی بائکس تیزی سے گھما رہے تھے۔ زریق خانزادہ بے حد پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کم سے کم 12 بائکس تھی۔ وہ لوگ جس طرح سرکل میں اس گاڑی کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، زریق خانزادہ کی چھٹی حصے سے بتا رہی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ زریق خانزادہ لب پیچھے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بائکرز اپنی اپنی بائک سے ایک دم پیچھے کر گئے تھے۔ پیچھے سے مزید بائکس آئی تھیں جو اس کی گاڑی کو گھیر چکی تھیں۔ اب تو زریق خانزادہ اچھا خاصا پریشان ہوا تھا۔ گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سامنے سے ایک بائک بہت تیزی سے آئی تھی۔ تمام بائکرز نے پیچھے ہٹتے سے راستہ دیا تھا۔ وہ بائک بہت تیز رفتاری سے زن سے زریق خانزادہ کی گاڑی کو پھلانگ چکی تھی۔ زریق خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے بیک ویو مرر سے اس بائکر کو دیکھا تھا۔ وہ بائکر ہیلمٹ پہنے ہوئے گول گول اس کی گاڑی کے گرد گھوم رہا تھا۔ زریق خانزادہ اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بائکر پچھلے 10 منٹ سے اس کی گاڑی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ بہت فاسٹ بائکر تھا، مگر اس بائکر کو پچھلے 10 منٹ سے زن سے اس گاڑی کے گرد چکر لگانے پر زریق خانزادہ حیران ہوا تھا۔ زریق خانزادہ نے پریشانی سے سب کو دیکھتے اپنا موبائل نکالتے پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ اتنے میں ایک بائکر نے آگے بڑھتے زریق خانزادہ کی سائیڈ والا شیشہ پتھر مار کر توڑتے، اندر کی طرف ہاتھ ڈالتے لاک کھولتے زریق خانزادہ کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا۔ Why do you guys want to block my way؟ زریق خانزادہ جلدی سے گاڑی سے اترتے ہوئے چیخا تھا۔ ایک بائکر نے آگے بڑھتے ہوئے زریق خانزادہ کی گردن پر بہت بے رحمی سے چاقو رکھ دیا تھا۔ باقی بائکرز بھی اپنی اپنی بائک سے اترتے ہوئے چاقو لیے زریق خانزادہ کی طرف تیزی سے بڑھے تھے۔ اوکے you people can have whatever you want. There is no need to hurt me. ٹھیک ہے تم لوگ جو چاہیے میں دوں گا، مجھے زخمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زریق خانزادہ نے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا۔ اسے وہ لوگ روبرو کرنے والے لگے تھے۔ زریق خانزادہ کی گردن پر چاقو رکھے ہوئے بائکرز نے دوسرے بائکرز کو اشارہ کیا۔ 2 بائکرز آگے بڑھتے ہوئے زریق خانزادہ کے جبڑے کو پوری قوت سے مکے مارنے لگے۔ ایک بائکر نے زریق خانزادہ کی گردن پر چاقو رکھے اسے گاڑی کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ زریق خانزادہ دانت پر دانت جمائے ان کی ضربیں اپنے ہونٹوں پر برداشت کر رہا تھا۔ زریق خانزادہ کے ہونٹوں سے خون بہتا اس کی تھوڑی کو بھگو رہا تھا۔ وہ دونوں بے رحمی سے اس کے ہونٹوں پر پنچ مارتے ہی جا رہے تھے۔ This is what we needed from you. یہی ہمیں تم سے چاہیے تھا۔ زریق خانزادہ کے گردن پر چاقو رکھنے والا بائکر زریق خانزادہ کے ہونٹوں پر گہرے زخم دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ سبھی بائکرز اپنی اپنی بائک کی طرف بڑھتے زن سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زریق خانزادہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے، ہونٹوں سے بہتا خون ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلا خون اس کے حلق میں بھی اتر گیا تھا۔ زریق خانزادہ نے کھانستے ہوئے تھوک سڑک پر پھینکا۔ اس کے قریب ایک اور بائک زن سے گزری تھی۔
یہ وہی بائک تھی جس نے اس کی گاڑی کے اوپر جمپ کیا تھا۔ وہ اس کی گاڑی کے گرد 10 منٹ تک گول گول چکر لگائے تھے۔ یہ بائکرز بھی ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس بائکر نے بائک روکتے ہوئے سڑک پر پڑے ہوئے ظریف خانزادہ کا موبائل اٹھاتے ظریف خانزادہ کی طرف اچھالا۔ ظریف خانزادہ نے اس بائکر کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنا موبائل کیچ کیا۔ وہ بائکر ظریف خانزادہ کو 2 انگلیوں سے فلائنگ کس کرتے ہوئے زن سے اپنی بائک بھگا کر لے گیا تھا۔ بلڈی باسٹرڈ! ظریف خانزادہ اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے چیختے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ ظریف خانزادہ کے ہونٹ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ بہت بے رحمی سے ان لوگوں نے اسے مکے مارے تھے۔ کون تھے یہ؟ کیا دشمنی تھی ان بائکرز کو میرے ساتھ؟ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اسے اب جلد از جلد اپنے اپارٹمنٹ پہنچنا تھا۔ زنیشا عثمان شاہ اپنی بائک تیزی سڑک پر دوڑاتے ہوئے اپنا ہیلمٹ اتارتے ہوئے سڑک پر اچھال چکی تھی۔ اس کے پیچھے وہ ساری ہیوی بائکس گزر رہی تھیں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالرز کے کئی نوٹ نکال کر ہوا میں اچھال گئی تھی۔ وہ بائکرز اپنی بائکس روکتے ہوئے زنیشا عثمان کے پھینکے ہوئے ڈالر سڑک سے چن رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی بائک پر کھڑے ہوتے مزید ڈالرز کی برسات کرنے لگی۔ تھینک یو آل ینگ مینس! زنیشا عثمان نے اپنی بائک پر بیٹھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی بائک سن سے بھگا کر لے گئی تھی۔ مسٹر ظریف خانزادہ نے تو ابھی اپنے اپارٹمنٹ پہنچو، وہاں تمہارے لیے سرپرائز تیار ہے۔ وہ گراتے ہوئے اپنی بائک سن سے بھگا کر لے گئی تھی۔ ظریف خانزادہ اپنے ہونٹوں پر ٹشو رکھتے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ ہونٹوں سے نکلتا خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون رنگ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ظریف خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی جینس کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ اوہ شٹ! زاویار خانزادہ کی ویڈیو کال دیکھتے ظریف خانزادہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ ان زخمی ہونٹوں کے ساتھ کیسے ویڈیو کال پر آ سکتا تھا؟ اس نے تو بات بھی مشکل ہونی تھی۔ وہ پریشانی سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ تبریز خان کی کال تو ڈسکنیکٹ کر سکتا تھا، مگر زاویار خانزادہ کی کال کسی صورت کاٹ نہیں سکتا تھا۔ What should I do؟ ظریف خانزادہ نے اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے ہوئے زاویار خانزادہ کی ویڈیو کال ڈسکنیکٹ کرتے دوسرے لمحے زاویار خانزادہ کے نمبر پر آڈیو کال ملائی۔ جی لالا، السلام علیکم! موبائل کان سے لگاتے دانت پر دانت چبائے وہ مشکل ہی بولا تھا۔ ہونٹوں کے زخم سے بات ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ زاویار خانزادہ کی گرج پر وہ پریشان ہوا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ لالا! ظریف خانزادہ نے اوپن کچن کی طرف بڑھتے مزید ٹشو پکڑتے اپنے ہونٹ پر رکھے تھے۔ اپارٹمنٹ میں ہو یا نیو یارک کے ہوٹل اسٹار ڈسٹ کے لگژری روم میں؟ تم کس لڑکی کو لے کر گئے تھے؟ زاویار خانزادہ کی غصیلی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ کس نے کہا لالا آپ سے یہ سب؟ ظریف خانزادہ نے پریشانی سے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے دریافت کیا۔ کس نے بھی کہا یہ معنی نہیں رکھتا۔ تم مجھے بتاؤ تم کس لڑکی کے ساتھ گئے تھے؟ زاویار خانزادہ کی آواز میں غضب و غضب نمایاں تھا۔ ظریف خانزادہ خاموش ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ غصے میں کسی سے بات نہیں سنتا تھا، سوائے ارتضیٰ خان کے۔ وہ کسی کے ساتھ نرم نہیں ہوتا تھا۔ ارتضیٰ خان نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ زاویار خانزادہ کو ارتضیٰ خان کی طرح عزیز ہے، مگر وہ اس کے ساتھ اچھا خاصا سخت تھا۔ تم سے اپنی جوانی نہیں سنبھالی جا رہی تو نکاح کر لو، یہ حرام کاریاں مت کرو۔ لالا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وارثگی سے بولتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ حرام کاری والی بات پر بری طرح چبھی تھی۔ جھوٹ مت بولنا، مجھے شدید نفرت ہے مجھے جھوٹ سے۔ نیو یارک آ کر تمہارا جبڑا توڑ دوں گا۔ زاویار خانزادہ گھبرایا تھا۔ آگے ٹوٹا ہوا ہے، مزید کی کسر رہتی ہے تو آپ توڑ دیں۔ وہ زیر لب بولتے جھنجھلا اٹھا تھا۔ لالا میں گیا ضرور تھا، مگر قسم لے لیں کچھ نہیں کیا۔ ظریف خانزادہ نے آہستگی سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ کیوں نامرد ہو تم؟ زاویار خانزادہ کی بات پر ظریف خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے تھے۔ زاویار خانزادہ کو وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس دنیا میں نہ سب سے زیادہ زاویار خانزادہ سے ڈرتا تھا۔ ظریف، فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے یہ تمہیں۔ آئندہ کچھ بھی ایسا ویسا کیا تمہارے دنیا کا سب سے بڑا فاسٹ بائکر بننے اور بہت بڑا بزنس مین بننے کا خواب ختم ہو جائے گا۔ یہاں کلام میں آ کر اپنے پہاڑ اور زمینیں سنبھالو گے۔ مجھے لگتا ہے ہم سرداروں کو یہی زیب دیتا ہے۔ زاویار خانزادہ نے فون پر غصے سے کہا۔ جی لالا، ظریف خانزادہ نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ ویڈیو کال کیوں نہیں اٹھائی میری؟ زاویار خانزادہ نے اس کی جی لالا کہنے پر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے سوال کیا۔ لائٹ نہیں لالا اپارٹمنٹ کی؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر ظریف خانزادہ نے آہستگی سے کہا۔ تم نیو یارک ہو پاکستان نہیں، جھوٹ بولنا سیکھ لو۔ سیدھی طرح کہو تم انگریزی کے ساتھ ابھی بھی کمرے میں ہو۔ زاویار خانزادہ غصے سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ لالا، ظریف خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے زاویار خانزادہ کو پکارا جو فون بند کر چکا تھا۔ ظریف خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے موبائل فون کو دیکھا۔ زاویار خانزادہ کی طرف سے اسے تصویر بھیجی گئی تھی۔ ظریف خانزادہ نے جلدی سے اوپن کی۔ مارتھا اس کی تصویر تھی جب لفٹ کے باہر اس نے اس لڑکھڑاتے ہوئے سنبھالا تھا۔ کس نے کی بھیجی ہوگی تصویر لالا کو؟ ظریف خانزادہ سرخ آنکھوں سے جبڑے بھینچتے ہوئے تصویر کو دیکھتے سوچ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ چیختے ہوئے موبائل زمین پر پوری قوت سے پھینک چکا تھا۔ التمش خانزادہ سیاہ
پراڈو میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تندو تیز انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے کندھوں پر سیاہ شال ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں گلی تھیں، آنکھوں میں سرخ دورے تیر رہے تھے۔ اسٹیئرنگ پر جمے اس کے مضبوط ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھر رہی تھیں۔ ضمیر خان کو آج پھر خجستہ کے گھر جانا تھا۔ اس کے روز روز کے چکر خجستہ کے گھر التمش خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ گھنٹوں خجستہ کے گھر گزارتی تھی۔ اندر اس کا بھائی عمار خان بھی ہوتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی مرد اس طرح کے غیر عورتوں کی موجودگی میں زنان خانے والے حصے میں دندناتے نہیں پھرتے تھے، مگر جب تک وہ اندر رہتی تھی التمش خانزادہ اتنی دیر خجستہ کے گھر کے باہر کھڑا سلگتا رہتا تھا۔ آج وہ چاہ کر بھی اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ طیش و عالم سے گاڑی چلاتے آیا تھا، راستے میں کئی بار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ضمیر خان کی سرمئی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ وہ اپنے سر پر سیاہ شال اوڑھے اپنی مٹھیاں بھینچی بمشکل خود پر قابو پا رہی تھی۔ مرد ہو تو گاڑی کو پہاڑ سے نیچے دھکیل دو۔ ضمیر خان اپنے چہرے کا نقاب نیچے گراتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ اپنے چہرے کو ڈھکیں ضمیر بی بی، ورنہ سچ میں یہ گاڑی پہاڑ سے دھکیل دوں گا۔ جتنی آپ نازک ہیں، ذرا سی چوٹ اپنے جسم پر سہ نہیں سکتی۔ کو جا کے اس پہاڑ سے گرتے اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا لیں۔ التمش خانزادہ بیک ویو مرر سے ضمیر خان کا خوبصورت چہرہ دیکھتے گھبرایا تھا۔ پھینکو اس پہاڑ سے گاڑی، میں بھی دیکھتی ہوں تم میں کتنا دمخم ہے۔ تم اس پہاڑ سے گاڑی پھینک بھی دو گے تب بھی میں اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالوں گی۔ بہت ضدی فطرت لے کر پیدا ہوئی ہے ضمیر عالیان خان، اپنے جسم پر ایک خراش نہیں سہ سکتی، مگر ضد پر آ جائے تو یہ پہاڑ اپنے جسم پر سہ لے۔ ضمیر خان جواباً گھبراتے ہوئے اپنے سر سے چادر اتار چکی تھی۔ اس کے سنہری سلکی بال، کھلے بال اس کے خوبصورت عارض پر لہرائے تھے۔ التمش خانزادہ یہ دیکھتے سورج کے مانند جل اٹھا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتے جبڑے بھی سے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ضمیر خان کی سہیلی خجستہ کے گھر پہنچا تھا۔ خجستہ کے گیٹ کے آگے گاڑی روکے وہ اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ضمیر خان پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی، اس نے سر پر چادر بھی لی تھی یا نہیں تھی، التمش خانزادہ اب اس پر نگاہ نہیں ڈال سکا تھا۔ ضمیر خان نے سزائیہ مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے نکلتے خجستہ کے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ التمش خانزادہ نے اسٹیئرنگ کو جکڑے اپنی سائڈ کے شیشے سے اس کی پشت پر سرسک نگاہ ڈالی۔ وہ اپنے سر پر اب چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ التمش خانزادہ جبڑے بھینچتے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگاتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی مردانہ شال گلے میں بری طرح چٹک گیا تھا۔ کلام کی طوفانی بارش میں پچھلے 2 گھنٹوں سے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا بھیگتے ہوئے خجستہ کے گھر کے باہر کھڑا اس کے گیٹ پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ عمار خان 2 گھنٹے پہلے اس کے سامنے ہی اندر گیا تھا، تب ضمیر کھلے گیٹ سے اپنے چہرے پر نقاب ڈالے باہر آ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ آج باہر آ چکی تھی، مگر عمار خان کو اندر جاتا دیکھتے اس کی نگاہوں کے سامنے ہی واپس دوبارہ سے اندر چلی گئی تھی، اور وہ تب سے ہی اس ٹھنڈی برفیلی بارش میں بھیگتے اپنے دہکتے سینے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو سرد بارش میں بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی کہ وہ اس ٹھنڈی برفیلی بارش میں بھی جل رہا تھا، شدت سے جل رہا تھا۔ وہ صرف اسے اذیت دینے کے لیے اندر کی طرف پلٹی تھی، یا سچ میں عمار خان کو دیکھ کر پلٹی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل اسی ایک بات کو سوچ رہا تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں یہ بات سوچتے سوچتے اس کے ساتھ اس کا دماغ بھی شل ہو چکا تھا۔ اگر وہ اسے اذیت دینے کے لیے ایسا کر رہی تھی، وہ ساری عمر ایسی اذیتیں برداشت کر سکتا تھا، مگر وہ عمار خان کو دیکھتے اندر واپس پلٹی ہے تو یہ ایک پل کے لیے وہ یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ التمش خانزادہ چیختے ہوئے گاڑی کی چھت پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ اس کی مردانہ انا اسے چیخ چیخ کر کہتی تھی وہ یہ ذلت برداشت نہ کرے، اس بے رحم بے حس عورت کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے، مگر اس کا عشق چیخ چیخ کر اسے کہتا تھا ضمیر خان کے سینے پر اپنی پسٹل کی تمام گولیاں داغ دے۔ وہ اسے اس قدر جلاتی تڑپتی تھی اور وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھتا تھا، دہکتے شعلوں کی مانند اٹھتا تھا۔ وہ گاڑی کی چھت پر بازو ٹکائے بھیگتے ہوئے برستی بارش پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ نے چیختے ہوئے اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے سامنے کئی فائر کیے۔ غصہ دہکتی آگ ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے سیدھا ہوا ہی تھا کہ گیٹ سے خجستہ کا بھاری عمار خان خود پر چھتری تھانے اپنی گردن میں مردانہ شال چٹکتے ہوئے باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے التمش خانزادہ کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گیٹ سے نکلا تھا۔ التمش خانزادہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے جکڑے زمین پر پٹک چکا تھا۔ وہ اس پر اپنا گھٹنا رکھتے اس کے چہرے پر بے دریغ مکوں سے وار کرنے لگا۔ ارے تم ہم کو کیوں مار رہا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا، ہمارا سارا کپڑا گندا کر دیا، عمار خان بخلاتے ہوئے پشتوں میں چیخا تھا۔ التمش خانزادہ پھولتی رگوں کے ساتھ اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ عمار خان نے زمین سے چھوٹا سا پتھر اٹھاتے اپنی پوری قوت لگا التمش خانزادہ کی پیشانی پر مارا۔ التمش خانزادہ کی پیشانی سے بھل بھل بہتا خون بہا تھا۔
अल्तमिश खानज़ादा जबड़े भींचते हुए अमार खान को गिरेबान से बेदर्दी से घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरे कोई हमको इससे बचाओ, हमारा सारा कपड़ा गंदा कर दिया इस पागल खान ने। अमार खान ने घिसटते रोते हुए अपने खुले गेट को देखते चीखो पुकार की। अल्तमिश खानज़ादा ने इसे गिरेबान से घसीटते हुए गाड़ी की डिक्की की तरफ बढ़ते हुए डिक्की खोलते हुए अमार खान को इस डिक्की में पटका। ये क्या कर रहा है तुम? पागल हो गया है क्या तुम? हमारा कसूर क्या है? वो चीखा था। डेरे पर लेकर जाकर आज तुम्हारे बदन को सलाखों से दागूंगा, तब तुम्हें तुम्हारा कसूर बताऊंगा। अल्तमिश खानज़ादा को डराते हुए गाड़ी की डिक्की बंद कर चुका था। अमार खान की चीखें अंदर ही घुट चुकी थी। अल्तमिश खानज़ादा अपनी शॉल गले में चटकते हुए अपनी पेशानी से बहते खून को शॉल से साफ करते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गाड़ी में बैठा। थोड़ी ही देर बाद सिमर खान गेट से आते हुए दिखाई दी थी। अल्तमिश खानज़ादा स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़े दांत पर दांत जमाए भड़ जलते सजाइए मुस्कुराया था। अमार खान के बाहर आने के 10 मिनट बाद ही वो बाहर आ चुकी थी। वो अपने सर पर छतरी ताने से अपने सर पर अच्छी तरह चादर जमाए खुले गेट से बाहर आ रही थी। अल्तमिश खानज़ादा से एक निगाह देखते विंड स्क्रीन पर अपनी सुर्ख निगाहें जमा गया था। आज दिल ही नहीं कर रहा था इस खूबसूरत चेहरे पर निगाह डालने को। दिल कर रहा था सामने से आते वजूद को आग लगा दे। ज़मीर खान अपनी स्याह पराडों की तरफ बढ़ते पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलते बैठी थी। ज़मीर खान ने बैठने पर अल्तमिश खानज़ादा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी कलाम के ऊंची नीची सड़कों पर शदीद तूफानी बारिश में तेज़ी से दौड़ रही थी। दिन में भी रात का समा मालूम हो रहा था। अल्तमिश खानज़ादा सुर्खो सफ़ेद चेहरे के साथ दांत पर दांत जमाए काफ़ी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। डिक्की में से आती आवाज़ों पर ज़मीर खान ने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा। ये डिक्की में से किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं? ज़मीर खान ने अल्तमिश खानज़ादा से संजीदगी से दरियाफ्त किया। रास्ते में एक कुत्ता मिला था, ज़मीर बीबी वही पकड़कर डिक्की में डाल दिया है। अल्तमिश खानज़ादा जबड़े भींच से बोला, बकरे कम पड़ गए हैं तुम खानों के लिए, अब कुत्तों पर भी हाथ साफ करने लगे हो। ज़मीर खान ने जवाबन संजीदगी से कहा, अपनी ज़ुबान पर काबू पाइए ज़मीर बीबी, वरना किसी दिन कटकर आपके हाथ में होगी। अल्तमिश खानज़ादा स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए दहकते गुस्से पर काबू न पा सका था। जिस दिन मेरी ज़ुबान मेरे हाथ में होगी, समझ लेना इस दिन तुम्हारे हाथ तुम्हारी गर्दन में लटके होंगे। ज़मीर खान ने बैक व्यू मिरर से अल्तमिश खानज़ादा के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखते इत्मीनान से कहते इसे मज़ीद सुलगाया था। अल्तमिश खानज़ादा गहरे सांस लेते बैक व्यू मिरर से ज़मीर खान की सुरमई गहरी आंखों में अपनी सुर्ख शिकवा के ना जख्मी निगाहें गाड़ गया था। गाड़ी रोको, मुझे डिक्की चेक करनी है। वो अल्तमिश खानज़ादा को देखते हुक्मिया लहजे में बोली, गाड़ी नहीं रुकेगी ज़मीर बीबी, आपको हवेली छोड़कर मुझे कुत्ते को इस अंजाम तक पहुंचाना है। वो सर्द लहजे में कहते गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा गया था। गाड़ी रोको अल्तमिश खानज़ादा, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। वह गुस्से से चीखी थी। अल्तमिश खानज़ादा बिना कुछ जवाब दिए गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा गया था। ज़मीर खान अल्तमिश खानज़ादा को घूरते हुए अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल चुकी थी। इसने चलती गाड़ी से अपना एक पाँव नीचे किया। अल्तमिश खानज़ादा ये देखते इसी लम्हे ब्रेक पर पाँव रखते गाड़ी रोकते हैंड ब्रेक खींच गया। ज़मीर खान तब तक गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। गाड़ी को पूरी तरह झटका लगा था। अल्तमिश खानज़ादा का सर स्टीयरिंग से बुरी तरह टकराया था। जख्मी पेशानी से मज़ीद खून बहा था। ज़मीर खान गाड़ी की छत पर लगे हैंडल को मजबूती से जकड़ गई थी। इसकी शॉल इसके सुनहरे बालों से ढलक गई थी। वो मजबूती से हैंडल में हाथ डाले खुद को अगली सीट से टकराने से बचा गई थी। अल्तमिश खानज़ादा गाड़ी रोके मुड़ते हुए ज़मीर खान को खूंखार निगाहों से देख रहा था। जमीन जमीन ये तीनों मर्द की जान ले सकती थी। ज़रा ज़मीन रन ये तीनों मर्द की जान ले सकती थी। ये ना तुम्हारे पास ज़र है ना ज़मीन, इसलिए रन को पाने के ख्वाब भी देखने छोड़ दो। एक दिन जान से जाओगे अल्तमिश खानज़ादा। वो मुस्कुराते हुए अल्तमिश खानज़ादा की पेशानी से बहते खून पर अपनी सुरमई गहरी आंखें गाड़ गई थी। अल्तमिश खानज़ादा की आंखों की सुर्खी में साफा हुआ था। वो इसे इस्तज़ाइया निगाहों से देखते गाड़ी से नीचे उतरी थी। अल्तमिश खानज़ादा से गाड़ी से नीचे उतरते देखते जबड़े भींचते अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से उतरा। बारिश अभी भी तूफ़ानी हो रही थी। वो गाड़ी की पिछली सीट से छतरी निकालते ज़मीर खान की तरफ बढ़ते। इस पर ताने अपना सर्दो सपाट सुर्ख निगाहें सामने गाड़े हुए था। बरसती बारिश पर वो ज़मीर खान के बदन के साथ इसके चिपके कपड़े नहीं बर्दाश्त कर सकता था। इस पर ऐसे किसी की निगाह पड़े इसे गवारा न था। खोलो डिक्की को, ज़मीर खान ने अल्तमिश खानज़ादा को देखते हुक्म दिया। गाड़ी की डिक्की से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। चेहरे पर निकाब डालें, फिर ही आपके हुक्म की तामील होगी, वरना नहीं। वह इस पर छतरी ताने सामने देखते हुए सर्द बर्फीले लहजे में बोला, नहीं करूँगी नकाब, क्या करोगे? मुझे यहीं पर खड़े करके दिन और सारी रात ऐसे ही खड़े रहोगे? वो अल्तमिश खानज़ादा को देखते गुस्से से बोली थी। जब तक मुमकिन हुआ खड़ा रहूँगा। जब लगेगा बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, आपको ज़बरदस्ती गाड़ी में डालते आपके हाथ पर बांध दूंगा।
التمش خانزادہ سامنے دیکھتے ہی برفیلے لہجے میں بولا، کبھی ہاتھ لگا کر دکھانا التمش خانزادہ، تمہاری موت کا سبب زمر خان ہی بنے گی۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کر گئی تھی۔ التمش خانزادہ گاڑی کی ڈکی کھولتے ہوئے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی انداز میں واپس کھڑا ہوا۔ زمر خان پر چھتری تانے سامنے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ عمار خان، زمر خان نے بے یقینی سے زخمی عمار خان کو ڈکی میں پڑے دیکھا تھا۔ وہ زمر خان کو دیکھتے ڈکی سے اسی لمحے گھبراتے نکلا، پتہ نہیں اس کو کس پاگل کتے نے کاٹ لیا، ہم کو بہت مارا اور اس ڈکی میں بند کر دیا، ہمارا سارا کپڑا گندا کر دیا، ہمارا نماز تک قضا کر دیا۔ عمار خان زمر خان کو دیکھتے روتے ہوئے بولا، یہ کیا کیا ہے تم نے اور کیوں کیا؟ زمر خان عمار خان کی حالت دیکھتے چیخی تھی۔ التمش خانزادہ سپاٹ انداز میں کھڑا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زمر خان نے اس سے چھتری چھینتے ہوئے زمین پر ماری تھی۔ چھتری طوفانی بارش میں اڑتے ہوئے دور جا گری تھی۔ زمر خان غصے سے التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے اپنا نقاب نیچے گرا گئی تھی۔ زمر بی بی چہرہ ڈھکے۔ وہ زمر خان کو دیکھتے غصے سے گرایا، نہیں ڈکوں گی، جو کرنا ہے کر لو، مجھے گولیاں مارنی ہے مارو، مجھے لالا کو فون کر کے بتانا ہے بتاؤ، نہیں چہرہ ڈکوں گی۔ وہ التمش خانزادہ کو دیکھتے غصے سے چیخی تھی۔ عمار خان سردی سے بری طرح ٹٹرتے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں نیچے کرو۔ وہ عمار خان کو دیکھتے اب دہاڑا تھا۔ نہیں کرے گا عمار خان آنکھیں نیچے، تم ہوتے کون ہو یہ سب کہنے والے؟ ہاں؟ زمر خان نے التمش خانزادہ کے چوڑے سینے پر غصے سے دونوں ہاتھ مارتے سے دور دھکیلا۔ التمش خانزادہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے اپنی جگہ پر پتھر بنا کھڑا تھا۔ معافی مانگو عمار خان سے۔ زمر خان نے گہرے سانس لیتے غصے سے چیختے ہوئے کہا، نہیں مانگوں گا معافی، کچھ بھی کر لیں نہیں معافی مانگوں گا، یہ لیں میرے سینے میں گولیاں اتار دیں، پھر بھی نہیں مانگوں گا، بلکہ ایک کام کریں مجھ پر آج گولیاں چلا ہی دیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولتے ہوئے پسٹل زمر خان کے ہاتھوں میں تھما گیا تھا۔ زمر خان نے التمش خانزادہ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے التمش خانزادہ پر پسٹل تانی، میں تم پر گولیاں ضرور چلاتی، مگر مجھے لگتا ہے تم اس قابل ہی نہیں کہ تم پر چند روپے کی بلٹ بھی ضائع کی جائے۔ زمر خان پسٹل زمین پر پھینکتے نفرت آمیز لہجے میں غرائی تھی۔ زمر خان کے توہین آمیز لفظوں سے سرخ ہوتے التمش خانزادہ نے زمین سے پسٹل اٹھائے عمار خان پر تانی۔ عمار خان اور زمر خان نے خوفزدہ نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے پھولتی رگوں کے ساتھ عمار خان پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ بھاگ ورنہ تیرے سینے میں یہ چند روپے والی گولیاں اتار دوں گا۔ مجھے اپنی پسٹل کے چند روپے کی یہ بلٹس ٹکے ٹکے کے لوگوں پر ضائع کرنا بہت پسند ہے۔ التمش خانزادہ عمار خان کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے دہاڑا تھا۔ عمار خان اسی لمحے پوری فورس لگائے بھاگا تھا۔ التمش خانزادہ نے سرخ چہرے کے ساتھ دانت پر دانت جمائے یکے بعد دیگرے عمار کے پیروں پر کئی فائر کیے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ زمر خان بارش میں بھیگتے ہوئے التمش خانزادہ کو دہکتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھیں، خود کو دیکھیں، کیا آپ کو زیب دیتا ہے یہ سب کرنا؟ سردار زاویار خانزادہ کی بہن ہے، یہ سب کرتی پھر رہی ہے۔ یہ عمار ملا تھا آپ کو مجھے جلانے کے لیے آپ کو کتنا گرا چکی ہیں خود کو، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتا زمر خان کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے سب سے بولا تھا، یہ کیا کہا تم نے؟ زمر خان نے بے یقینی سے التمش خانزادہ کی بات سنتے سے دیکھا تھا۔ یہی کہا جو آپ نے سنا ہے۔ عمار کتے کو دیکھتے آپ واپس مڑ گئی تھی، صرف مجھے جلانے تڑپانے کے لیے۔ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتے زمر خان کی آنکھوں میں دیکھتے لیتے غصے سے بولا تھا۔ زمر خان اسی لمحے التمش خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ تم ہو کون؟ ہاں کون ہو بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ ایک معمولی گارڈ جو میرا ڈرائیور ہے؟ تمہیں جلانے کے لیے میں یہ سب کروں گی؟ میرا سٹینڈرڈ اتنا گرا نہیں، اور تم اور عمار خان میرے سٹینڈرڈ سے بہت نیچے ہو۔ وہ التمش خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے گھبرائی تھی۔ عمار کو میرے ساتھ ملا کر آپ واقعی میرے سٹینڈرڈ کو گرا چکی ہیں زمر بی بی، گالیاں دے دیتی، تھپڑ مار دیتی، یہ تو نہ کہتی تم اور عمار۔ وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا عمار خان تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ التمش خانزادہ کی زخمی آنکھوں میں گاڑے بے رحمی سے مسکرائی تھی۔ زمر خان کی بات پر التمش خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ دل کے زخموں میں اضافہ ہوا تھا۔ پھر مان جائیں، آپ عمار خان کو دیکھ کر اندر واپس گئی تھی۔ التمش خانزادہ نے چلتے ہاتھ دل سے ہاتھوں مجبور ہوتے سوال داغا تھا۔ نہیں برداشت ہو رہا تھا، وہ اندر واپس گئی کیوں گئی آخر؟ یہ اذیت بھرا سوال اسے اندر سے مار رہا تھا۔ نہیں گئی تھی اسے دیکھ کر۔ زمر خان گہرے سانس لیتے اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت بڑھائے التمش خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے گرائی تھی، کیوں گئی تھی واپس اندر؟ التمش خانزادہ نے دہکتے لہجے میں سوال داغتے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھا، جن آنکھوں سے اسے عشق تھا۔ مجھے خجستہ سے ایک کام یاد آ گیا تھا، بارش ہوتے دیکھتے
میں جلدی حویلی جانے کا ارادہ بدل چکی تھی۔ عمار خان کو تو ایک نظر نہیں دیکھا تھا، نہ زمر خان۔ ان جیسوں کو دیکھتی ہے میرا سٹینڈرڈ یہ سب نہیں سمجھے تم؟ وہ لف چباتے اس کی شرٹ چھوڑ چکی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے آسمان کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ جلتے تڑپتے دل کو راحت مل چکی تھی میری قسمت کے ہر ایک پنے میں، میرے جیتے جی بعد مرنے کے، میرے ہر ایک کل کے ہر ایک لمحے میں تو لکھتے میرا اسے۔ وہ برستی بارش میں آسمان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے خدا سے دعا کر رہا تھا، سرخ جوڑے میں جب سے رخصت ہو کر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ جاؤں گی تو کیا کرو گے تم؟ زمر خان بے رحمی سے بولتے اس کی مسکراہٹ چھین چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے سسرخ جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مسٹر التمش خانزادہ، زاویار خانزادہ کہ تم طلبے بچار لوگے پھر بھی وہ اپنی بہن تمہیں کبھی نہیں دے گا، اس لیے خواب دیکھتے اپنے اوقات مت بھولا کرو۔ مخمل کبھی ٹاٹ میں نہیں لگتا۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے گاڑی کے ساتھ لگاتے، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے، اس کے سرمئی گہری آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زمر خان نے جواباً اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ کو پانے کے لیے التمش خان کو کسی کے تلوے بھی چاٹنے پڑے چاٹ سکتا ہے، اتنی قیمتی ہیں آپ میرے لیے، مگر یاد رکھیے گا بات جب تلوے چاٹنے سے بھی نہ بنی تو اپنی گولیوں سے سب کے سینے چیر دوں گا، مگر کسی کو آپ کی طرف ایک قدم بڑھنے نہیں دوں گا۔ وہ گرراتے ہوئے اپنی پسٹل زمر خان کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا التمش خان، اپنے سینے پر گولی کھا لوں گی مگر تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ اپنی پیشانی سے پسٹل ہٹاتے التمش خان کی قمیض کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے، گاڑی کی چابی نکالتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے۔ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ التمش خان زیادہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زمر خان کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی تھی۔ التمش خان زیادہ تیزی سے گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا۔ التمش خانزادہ برستی بارش میں بھیگتے ہوئے برق رفتاری سے گاڑی کے پیچھے اپنی پوری فورس لگائے پھولتی رگوں کے ساتھ پچھلے 10 منٹوں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ بہت بری طریقے سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول کسی لمحے اس کے کنٹرول سے باہر ہو سکتا تھا۔ التمش حیران تھا، اسے اتنی بھی گاڑی کیسے چلانی آتی ہے۔ کالج سے وہ سیدھا حویلی ہی آتی تھی، نہ کہیں وہ آتی تھی کہ وہ چھپ کر ڈرائیونگ سیکھتی۔ یقیناً وہ پیچھے بیٹھتے اسے گاڑی چلاتے دیکھتے سیکھ چکی تھی۔ وہ اس کی دیدہ دلیری پر پہلی مرتبہ امپریس ہوا تھا، مگر اس کی بے وقوفی پر التمش خانزادہ کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ گاڑی کلام کے خطرناک سڑکوں پر برستی بارش میں لے کر نکل پڑی تھی۔ کسی بھی پل گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ زمر بی بی گاڑی روکے۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچتے اسے دیکھتے اونچی آواز میں چیخا، یہ گاڑی اب حویلی ہی رکے گی۔ زمر خان کو تم جیسے 2 ٹکے کے گارڈ کی ضرورت نہیں۔ وہ التمش خانزادہ کو اپنے سائڈ کے شیشے سے ایک نگاہ دیکھتی چیخی تھی، زمر بی بی اس 2 ٹکے کے گارڈ پر غصے کی وجہ سے آپ اپنی اتنی قیمتی جان سے جا سکتی ہیں۔ گاڑی روکے۔ وہ مزید تیزی سے بھاگتے ہوئے چیخا تھا، اس کی سانس بہت بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ پچھلے 20 منٹوں سے اس برفیلی بارش میں وہ اپنے پیچھے دوڑا رہی تھی۔ زمر خان کی آج جان چلی بھی گئی، پھر بھی تمہاری مدد نہیں لوں گی۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے اسٹیئرنگ کو پوری طرح سے گھماتے گاڑی کا دوسری سڑک پر ٹرن لے چکی تھی۔ دوسری سڑک پر مڑتے ہوئے گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ زمر خان یہ دیکھتے ہڑبڑاہٹ میں بریک پر پاؤں رکھنے کی بجائے ایکسیلریٹر پر رکھ گئی تھی۔ گاڑی کو فل سپیڈ آگے بڑھتے دیکھتے زمر خان نے خوفزدہ ہوتے اب کی بار بریک پر پوری قوت سے پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی کو بری طرح جھٹکا لگا تھا، مگر وہ رکی پھر بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھتے التمش خانزادہ دانت پر دانت جمائے پوری قوت سے بھاگا تھا۔ اس کا سانس تھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ اسے پچھلے 20 منٹوں سے دوڑا رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ آہستہ تھی، اس لیے وہ اس تک پہنچ پایا تھا، مگر اب گاڑی کی سپیڈ تیز ہو چکی تھی۔ زمر خان کی چیخیں سنتے التمش خانزادہ کی جان پر بنی تھی۔ زمر بی بی ہینڈ بریک کھینچے۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گیا تھا۔ گاڑی میں اس کی جان تھی، وہ کسی قیمت پر اس پر ایک خراش برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زمر بی بی ہینڈ بریک کھینچے، ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ کی جانب شیشے سے زمر خان کو دیکھتے ہوئے چیخا تھا۔ زمر خان چیختے ہوئے گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سی ہینڈ بریک مجھے نہیں معلوم۔ وہ التمش خان کو ایک نظر دیکھتے اسٹیئرنگ کو جکڑے چیخی تھی، کیسے بھی کر کے دوسری طرف کا دروازہ کھولیں زمر بی بی۔ وہ بھاگتے ہوئے دانت پر دانت جمائے چیخا تھا۔ سامنے ہی کچھ میل پر سڑک ختم ہو جانی تھی۔ وہ زمر کی قسمت اچھی تھی، سڑک سیدھی اور کھلی تھی، ورنہ وہ اب تک کسی کھائی میں گاڑی سمیت گر چکی ہوتی۔ وہ حواس پاختہ ہوتے کبھی ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھتی، کبھی بریک پر۔ اس سے گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ وہ صرف اسٹیئرنگ کو ابھی تک مضبوطی سے جکڑے ہوئے گاڑی کو کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک، نڈر اور بے خوف لڑکی تھی، اس لیے ابھی تک گاڑی کو سنبھالے ہوئے تھی۔ زمر خان نے اسٹیئرنگ کو جکڑے دوسری طرف ذرا سا
ہوتے دروازہ پورا کھول دیا تھا، مگر ایسا کرنے سے گاڑی کا کنٹرول اب مکمل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ گاڑی بری طرح ڈولتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے بھاگتے ہوئے گاڑی کے قریب ہوتے گاڑی کے پشت پر ہاتھ جمائے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اندر کی طرف ہوتے ایک جھٹکے سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے اسٹیئرنگ کو جکڑ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، سائڈ والی پہاڑ کی دیوار سے ٹکراتا ہوا دور جا گرا تھا۔ زمر خان اسٹیئرنگ چھوڑے بری طرح چیخ رہی تھی۔ التمش خانزادہ آگے کو ہوتے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے بریک پر کسی طرح پاؤں جماتے ہینڈ بریک کھینچ گیا تھا۔ گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ زمر خان کا سر التمش خانزادہ کے کندھے سے آن ٹکرایا تھا۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے بازو سے جکڑے ہوئے تھا، ورنہ وہ ونڈ اسکرین سے جا ٹکراتی۔ اس سے پہلے اچھلتے ہوئے وہ دونوں ونڈ اسکرین سے ٹکراتے، اب اس پہاڑ کی سڑک سے نیچے کھائی میں گرتے۔ زمر خان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچتے اپنی سائڈ سے سیف جگہ پر کود چکا تھا۔ زمر خان التمش خانزادہ کے چوڑے سینے پر تھی۔ وہ اسے سختی سے باہوں میں قید کرتے پتھریلی زمین پر سر کے بل گرا تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر گہرا زخم آیا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے ہوئے زمر خان کو اپنے سینے میں قید کیے ہوئے تھا۔ گاڑی آگے کو بڑھتے کھائی کے قریب چند فٹ کے فاصلے پر رک چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے درد سے کراہتے ہوئے زمر خان کو خود میں بھیجے ہوئے تھا۔ زمر خان نے خوفزدہ نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ بارش تیزی سے ابھی بھی برس رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں زمر بیوی؟ التمش خانزادہ نے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں خوف دیکھتے پوچھا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ان سرمئی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ وہ مزید خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ بے ترتیب سانسوں سے بولی۔ التمش خانزادہ اپنے سر کے پچھلے حصے پر لگی چوٹ کا درد بھلائے زمر خان کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب کبھی اتنا آئے گی، یہ خواب تو 12 مرتبہ دیکھا تھا، مگر کبھی یہ سچ بھی ہوگا، یہ اسے یقین نہ تھا۔ مقابل کی دھڑکنیں بھی کبھی اس کے سینے پر دھڑکیں گی، یہ تو ایسا خواب تھا جس کی تعبیر ممکن ہی نہ تھی۔ میری قسمت کے ہر ایک پنے پہ، میرے جیتے جی بات مرنے کے، میرے ہر ایک کل کے ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے، ہر کہانی پہ، سارے قصوں میں، دل کی دنیا کے سچے رشتوں میں، زندگانی ہے سارے حصوں میں تو لکھ دے میرا اسے۔ وہ زمر خان کو گہری نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر خان اپنی حالت دیکھتے جلدی سے اس کے سینے سے اٹھتے کھڑی ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ بھی جلدی سے زمین سے اٹھتا کھڑا ہوا تھا۔ زمر خان کی طرف دیکھتے التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ بغیر چادر کے سفید فراک میں کھڑی برستی بارش میں بھیگتے کپکپا رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے اپنی چادر اتارتے ہوئے جلدی سے اسے اڑائی تھی۔ زمر خان چادر کو سینے سے جکڑے سرخ پڑتے نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنے حلیہ کا احساس اسے بھی بخوبی ہوا تھا۔ آپ کسی درخت کے سائے میں ہو جائیں، میں گاڑی وہاں سے نکالتا ہوں۔ التمش خانزادہ سے ایک سنجیدہ نگاہ دیکھتے سنجیدگی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رہنے دو التمش، گاڑی کھائی کے کنارے پر کھڑی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ التمش کی چوڑی پشت کو دیکھتے جلدی سے کپکپاتے لبوں سے بولی تھی۔ التمش خانزادہ کے سر کے پچھلے حصے سے خون بہتا اس کی گردن اور نیچے زمین کو داغدار کر رہا تھا۔ زمر بیوی، التمش خانزادہ نے کبھی زمین اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، زندگی میں صرف رن کی ہی پرواہ کی ہے۔ آپ صحیح سلامت ہیں، اب مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ پلٹتے ہوئے زمر خان کو ایک نظر دیکھتے بولتے ہوئے پھر سے پلٹ گیا تھا۔ کوئی سٹینڈرڈ نہیں، میرا چھوٹا آدمی ہوں، اس لیے کروڑوں روپے گاڑی کی بھی مجھے پرواہ نہیں، کسی کی عزت ہو یا 1 روپیہ۔ التمش اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتا ہے، یہ گاڑی اتنی آسانی سے میں کھائی میں نہیں گرنے دے سکتا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمر خان لب پیچھے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زمر خان خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کھائی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے پر زمر خان کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلی تھی۔ ایک ذرا سی غلطی پر وہ گاڑی سمیت کھائی میں گر سکتا تھا۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی بیک پر کرتے، اسے موڑتے زمر خان کے قریب لاتے کھڑا کر چکا تھا۔ التمش خان نے گاڑی سے اترتے زمر خان کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ زمر خان خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھتے پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے حویلی کے راستے پر ڈالی تھی۔ زمر خان التمش خان کی چادر سے اپنے چہرے کا نقاب کر چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکا تھا۔ زرمش نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ زرمش نے اپنی آنکھیں کھولتے کمرے میں نگاہیں دوڑائی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بلترس بیس سے دور ہوئی تھی۔ وہ اس کی برہنہ چٹانی سینے پر دھری تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ زرمش اپنی خوفزدہ نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر زرمش کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ کیسے اس کی قبر کھود رہا تھا۔ پیشانی سے بہتا خون اس کے وحشی درندے کی آنکھوں میں اتر رہا تھا۔ وہ قبر کھودتے سے کوئی خلائی مخلوق ہی لگ رہا تھا۔ زرمش کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ بدن پر پھر سے کپکپاہٹ دوڑی تھی۔ وہ قبر کا گہرا کھڈا یاد آیا تھا جہاں وہ بے ہوش کتنی دیر پڑی رہی تھی۔ وہ پانی سانپ اور اس بلترس بیس کا کود کر اسے بچانا
وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی سسکیاں روکے ہوئے آریان خانزادہ کے خوبصورت نقوش پر نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ وہ تو اسے سوتے میں بھی کافی خطرناک لگ رہا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر سے زور زور سے کھٹکھٹاہٹ ہوئی تھی۔ زرمش نے بدحواسی کے عالم میں دروازے کو دیکھا۔ بھائی دروازہ کھولے، مام کی طبیعت ٹھیک نہیں، رشنا خان کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ سنتے زرمش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر موجود کانپتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر اب کوئی دروازہ نہیں کھٹکا تھا۔ رشنا خان شاید جا چکی تھی۔ زرمش نے اپنی ہیزل گرے خوفزدہ نگاہیں آریان خانزادہ کے سوئے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ کافی مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے اسے اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ نہ اس میں طاقت تھی نہ ہمت۔ آریان، زرمش نے اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں اسے پکارا۔ وہ اپنی ماں و رشنا خان سے کتنی محبت کرتا تھا وہ جانتی تھی۔ شازمہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر انہیں ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا، یقیناً بلٹرس بیس اسے اس کی قبر میں دفنا دیتا۔ اب تو وہ اس کی قبر بھی تیار کر چکا تھا جسے کبھی بند نہ کرنے کا بھی کہہ چکا تھا۔ آریان، زرمش نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہچکی لیتے اسے پکارا تھا۔ یہ بلٹرس بیس اتنی گہری نیند بھی سوتا ہے، وہ حیران تھی۔ آری، اب کی بار زرمش نے ہچکی لیتے اسے پکارا تھا۔ شازمہ کو کچھ نہ ہو جائے، وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا آریان خانزادہ شازمہ خان کو ذرا سا بھی کچھ ہونے پر اسے قبر میں ضرور دفنائے گا۔ زرمش کی ہچکی پر آریان خانزادہ کی آنکھ کھلی تھی۔ آریان خانزادہ نے آنکھیں کھولتے زرمش کو دیکھا۔ وہ اس کے سینے پر دھری خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے ہاتھ بڑھاتے انگلی کے پورے سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے کو چونا تھا۔ زرمش اس کے سبز آنکھوں کو میں جھانکتے طاقت سی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی حالت دیکھتے اپنی سلکی بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیر گیا۔ وہ رات کے بعد اس سے اچھا خاصا ڈر گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے ٹیبل پر پڑی اپنی رسٹ واچ اٹھائے، اس پر نگاہ دوڑائی۔ وہ ٹائم دیکھتے حیران ہوا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اتنا زیادہ سو چکا تھا، وہ بھی اتنی گہری نیند۔ وہ اچھا خاصا حیران تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی سرخ نگاہیں کمرے میں دوڑائیں۔ یکدم اس کی آنکھوں کی سرخی اور اضطراب میں اضافہ ہوا تھا۔ شازمہ خان کی طبیعت خراب تھی اور وہ سوتا رہا تھا۔ وہ تو ان کے سرہانے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آج ایک حویلی میں ہوتے ہوئے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے پھر سے کھٹکا تھا۔ آریان خانزادہ نے سرخ نگاہ دوڑائے دروازے پر ڈالی تھی۔ بھائی دروازہ کھولے۔ رشنا خان کی بھیگی آواز پر اب کی بار زرمش نے بھی فک رنگت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ آریان خانزادہ بدحواس ہوتی ہے کہ جسم زرمش کو اپنے سینے سے صوفے پر ڈھکیلتے ہوئے اٹھتے کھڑا ہوا۔ وہ صوفے میں سمائی بھیگی نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کلائی سے بے دردی سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ صوفے کے پیچھے جا کر چھپو۔ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گررایا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں شدید سرخی دیکھتے خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے صوفے کے پیچھے کرتے اسے دونوں کندھوں سے جکڑے زمین پر بٹھا گیا تھا۔ ہلنا مت یہاں سے۔ سسکی کی بھی آواز نہ آئی مس خان۔ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زرمش سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے دروازہ کھولا تو رشنا خان اندر آتے روتے ہوئے اس کے سینے میں سما چکی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ آریان خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بدحواسی سے پوچھا۔ بھائی، مام کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ رشنا خان کی بات پر وہ جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رشنا خان بھی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرمش ٹھنڈی زمین پر بیٹھتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ مام! آریان خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے شازمہ خان کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ان کے بے جان وجود کو دیکھتے چیخ اٹھا۔ ماں! آریان خانزادہ نے ان کے گال پر ہاتھ رکھتے انہیں ہلایا۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں، مام کے پاس سے ہلنا مت۔ آریان خانزادہ رشنا خان کو دیکھتے چیختے ہوئے کمرے سے نکلتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری سے اپنی سفید بٹنوں والی شرٹ نکال کر اس نے جلدی سے پہنی۔ وہ اس وقت صرف سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ آریان خانزادہ نے سائڈ سے چابی اٹھاتے ہوئے صوفے پر سرخ نگاہ ڈالی۔ مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میرا سب کچھ تم اور رشنا ہو، مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان۔ نفرت ہے مجھے رائنا سے، جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ شازمہ خان کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اور ان کی حالت یاد کرتے آریان خانزادہ کا دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹا تھا۔ شازمہ خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ حاکم اور رائنا خان کی بیٹی کے پاس ساری رات رہا۔ اس کا ناپاک وجود اگر اس رات اس کمرے سے نہ نکلتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ اپنی مام کے پاس ہوتا اور وہ رائنا اور حاکم خان کی بیٹی کی باہوں میں دنیا مافیا سے بے خبر چین کی نیند سو رہا تھا۔
21 سال بعد زندگی میں پہلی بار وہ یہ چند گھنٹے بے خبری کے عالم میں سویا، ورنہ وہ سو بھی جاتا تھا۔ اس کا دماغ جاگتا رہتا تھا۔ نیند کی ہیوی میڈیسن سے بھی اسے نیند اتنی گہری نہیں آتی تھی جتنا آج سویا تھا وہ صوفے کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زرمش آنکھیں نیچے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ وہ اسے کلائی سے کھینچتے اپنے مقابل ایک ہی جسم میں کھڑا کر چکا تھا۔ زرمش آنکھیں کھولے تھر تھر کانپتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ موم کو کچھ ہوا تو تمہاری قبر اسی کھڈے میں بناؤں گا۔ ویسے کلائی سے جکڑے تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے، ایک کبرڈ کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے اس کی کبرڈ میں دھکیل گیا تھا۔ اسے باہر مت نکالنا ورنہ اپنی کبرڈ میں لیٹنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے سرسر آنکھوں سے دیکھتے تنبیہ کرتے کبرڈ بند کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے ڈریسنگ روم سے نکلتے بھاگتے ہوئے شازمہ خان کے کمرے کی طرف بڑھتے انہیں اپنی گود میں اٹھاتے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ رشنا خان اپنی شال سر پر جمائے بھاگتے ہوئے آریان کے مقابل ہوئی۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کو اٹھائے کار پورچ کی طرف بڑھتے پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹایا تھا۔ رشنا خان بھی پیچھے شازمہ خان کے قریب ایڈجسٹ ہوتے ان کے بے جاں ہاتھ تھامے ہوئے روتی تھی۔ آریان خانزادہ نے تیزی سے ڈرائیو کرتے گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہاسپٹل کے راستے پر ڈالی۔ وہ آئی سی یو کے باہر پچھلے 6 گھنٹوں سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا آئی سی یو کے دروازے پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ کتنے گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ رشنا خان اسے 12 بار پکار بیٹھی تھی مگر وہ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ شازمہ خان نہیں تو وہ نہیں۔ شازمہ خان میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ شازمہ خان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ ابھی تک کریٹیکل سچویشن میں تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر کچھ کہہ سکتے تھے۔ بھائی بیٹھ جائیں آپ کہیں۔ رشنا خان آریان خانزادہ کو دیکھتے روتی تھی۔ تم بیٹھو میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ وہ رشنا خان کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ بھائی مام ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ وہ آریان خانزادہ کے سینے سے سر لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ رشنا خان کے سوال پر اسے خود سے علیحدہ کرتے تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل میں اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے آریان خانزادہ نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے جھکتے ہوئے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے چیختے ہوئے ٹیبل پر رکھی ہر چیز نیچے پھینک دی تھی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے کرسی کی طرف بڑھتے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آریان خانزادہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے آنکھیں میچ گیا تھا۔ مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میرا سب کچھ تم ہو اور رشنا ہو، مجھے دھوکہ مت دینا تم آریان، مجھ سے جھوٹی محبت مت کرنا آریان۔ نفرت ہے مجھے رائنا سے جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ شازمہ خان کے لفظ یاد کرتے وہ اپنی آنکھیں میچی آنکھیں کھول گیا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں میرے ناپاک وجود۔ وہ چھت پر نگاہیں گاڑے درد و کرب سے چیخا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جلدی سے کرسی سے اٹھتے اپنے لاکر کی طرف بڑھا۔ لاکر کھولتے اس نے لیپ ٹاپ نکالا تھا۔ وہ ٹیبل پر رکھے جھکتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے اپنی سرخ آنکھیں لیپ ٹاپ پر گاڑے ہوئے تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کی حویلی، اس کے کمرے کا، اس کے ڈریسنگ روم کا منظر آیا تھا۔ وہ آتے ہوئے اپنے کمرے میں وائرلیس منی کیمرہ اپنے کمرے کی دیوار پر لگایا تھا۔ وہ اس نازک وجود کے معاملے میں کسی قیمت پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رات کے بعد وہ کافی ڈر گیا تھا۔ ان 6 گھنٹوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈنگ میں کمرے ڈریسنگ روم میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتے ڈریسنگ روم پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ چیختے ہوئے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ یعنی وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے الماری میں بند تھی۔ وہ گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھائے بھاگتے ہوئے آفس سے نکلتے ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی حویلی کے راستے پر ڈالی۔ وہ تیش و عالم میں خطرناک حد تک فل سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے آدھے گھنٹے کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتے ہوئے حویلی پہنچا تھا۔ کتنی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ اسے پورا یقین تھا زرمش الماری سے نکلتے خود ہی کمرے میں آ جائے گی، مگر وہ ابھی تک الماری سے نہیں نکلی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا وہ رات سے اس سے کچھ زیادہ ہی ڈر گئی ہے۔ آریان خانزادہ کا وجود پسینے سے تر تھا۔ وہ الماری کا دروازہ پوری طرح بند کر کے نہیں آیا تھا تاکہ اسے سانس آتا رہے، لیکن الماری کا دروازہ اب تک مکمل بند ہو گیا تھا، تو وہ اس سے آگے کا سوچتے ہی اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ گاڑی کار پورچ میں کھڑی کرتے گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے کانپتے ہاتھوں سے کبرڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ الماری سے ٹیک لگائے سمٹی سی بیٹھی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ اسے ایسے دیکھتے آریان خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے بڑھ کر معدوم ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کی سانسیں چیک کی۔ اس کی سانس چل رہی تھی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے اس پر اپنی گہری سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ تم تو معصوم ہو مگر لگتی نہیں ہو میرے ناپاک وجود۔ وہ اس پر جھکتے سرگوشی کرتے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے
اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ اسے گود میں اٹھائے وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ کا لمس اور اس کی عجب سی جان لیوا مردانہ خوشبو محسوس کرتے وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ آریان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے سہمتے ہوئے اسے دیکھا۔ آریان خانزادہ سے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے چاکلیٹس اور ڈرائی فروٹس کا جار نکالتے اسے سامنے رکھے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ زرمش اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ایک راؤنڈ میں سما رہی تھی۔ اسے کھاؤ، میں آتا ہوں، وہ اس کی طرف دیکھے بے بغیر حکمیہ لہجے میں بولتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے جار کھولتے مٹھی میں بھر کر ڈرائی فروٹ نکالتے منہ میں ڈالے تھے۔ وہ تیزی سے ڈرائی فروٹ چباتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے چاکلیٹ کا ریپر کھولتے۔ اب ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ بلٹرس بیس کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کا ہر حکم مان سکتی تھی۔ 2 منٹ بعد آریان خانزادہ رشنا خان کا ایک ڈریس لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے جلدی سے پہنو، آریان خانزادہ نے اپنی گھنی بیئرڈ سہلاتے ہوئے ڈریس بیڈ پر پھینکا تھا۔ زرمش ریڈ اینڈ بلیک کلر کی فراک پکڑتے ہوئے بیڈ سے اسی لمحے اٹھی تھی۔ وہ کپڑے پکڑے واش روم کی طرف تیزی سے بڑھی۔ یہیں پر چینج کرو، آریان خانزادہ اس کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرایا۔ زرمش اس کی گراہٹ پر اسی لمحے اپنا گاؤن اتارتے زمین بوس کر چکی تھی۔ فراک پکڑے اس نے جلدی سے پہنی تھی۔ چوڑی پجامہ دیکھتے اس نے بھیگی خوفزدہ نگاہیں آریان خانزادہ پر گاڑی۔ جلدی پہنو، وہ گرایا تھا۔ اسے جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ شازمہ خان کا سوچتے وہ مر رہا تھا۔ آری، چوڑی پجامہ تو جلدی پہنو۔ اب کی بار وہ دہاڑا تھا۔ زرمش نے درستے ہوئے چوڑی پجامہ اسی لمحے پہننے کی کوشش کی۔ وہ کھڑی ہوتے بمشکل اسے پہن رہی تھی۔ وہ اسے پیروں سے اٹک چکا تھا، اوپر جا ہی نہیں رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے گھورنے پر زرمش نے روتے ہوئے اسے اوپر کی جانب کھینچا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ آری، یہ چوڑی پجامہ ہے، آریان خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے زرمش نے ہچکی لی تھی۔ تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جھنجھلایا۔ یہ پلاسٹک شاپر بیگ سے پاؤں سے اوپر جائے گا، ایسے نہیں جائے گا، زرمش نے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ کیا؟ آریان خانزادہ نے غصے سے اس کے پیر پر نگاہیں دوڑائی۔ پجامے کے دونوں سرے اس کے پاؤں سے اٹکے ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ نے زرمش کو خون اتری نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ زرمش بیڈ پر گرتی سیدھی ہوتے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ نے سائڈ ڈرار سے ایک شاپنگ بیگ نکالتی اس کی طرف بڑھایا۔ زرمش شاپنگ بیگ پکڑتے روتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہنو، وہ اسے دیکھتی غصے سے گرایا۔ زرمش ڈر کر اچھلتے ہوئے اپنا پجامہ پاؤں سے نکالنے لگی، جو اتر ہی نہیں رہا تھا۔ آریان خانزادہ دیکھتے پنجوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کا پاؤں اپنے ایک گھٹنے پر رکھتے شاپنگ بیگ اس کے پاؤں پر چڑھاتے پجامے سے اس کا پاؤں نکالا۔ لڑکی ہو کر تمہیں پتا نہیں یہ کیسے پہنتے ہیں؟ میں ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا تھا یہ کیسے اوپر چڑھے گا۔ وہ غصے سے لس چباتے اس کے پاؤں پر شاپنگ بیگ چڑھاتے پجامہ ایک پاؤں سے اوپر چڑھا گیا۔ زرمش بیڈ پر بیٹھے سے بھیگی ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو نظریں جھکائے سنجیدہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کے دوسرے پاؤں کو اب اپنے گھٹنے پر رکھے اس کا پھنسا پجامہ اتار رہا تھا۔ زرمش اس کی کھردرے انگلیاں اپنی پنڈلیوں پر سرسراتے محسوس کرتے تیز سے سانس لے رہی تھی۔ بلٹرس بیس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اسے بچھو کے رینگنے کے جیسے محسوس ہو رہی تھی۔ آریان خانزادہ پجامہ اس کے دوسرے پاؤں سے اوپر چڑھاتے اٹھتے کھڑا ہوا تھا۔ زرمش بھی بیڈ سے اسی لمحے اٹھتے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ بے حد غصے اور اضطراب میں لگ رہا تھا۔ چوڑی پجامہ پہناتے ہوئے اس کی انگلیوں کی کپکپاہٹ اس نے محسوس کی تھی۔ وہ شازمہ خان کی وجہ سے بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ آریان خانزادہ بیڈ پر پڑی ریڈ اینڈ بلیک کمبینیشن میں پڑی شال اس کے گرد اڑاتے اس کی کلائی پکڑے باہر کی جانب تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ زرمش اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا اب یہ کون سا خوفناک مرحلہ شروع ہونے والا تھا؟ یہ بلٹرس بیس اسے اب کہاں لے کر جا رہا تھا؟ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔